अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फैसलाबाद के एक मुमताज़ कानूनदान से जो साबिक़ सदर भी हैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के और हाल ही में मुंतखब हुए हैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल, चौधरी कैसर नज़ीर शाही। आइए मिलते हैं। हम चौधरी कैसर नज़ीर शाही साहब के घर पहुँच चुके हैं। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। खैर, आप माशाल्लाह एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन जो वकला की तंजीम है, एसोसिएशन है, मेंबर जो पंजाब बार काउंसिल उसके मेंबर मुंतखब हुए हैं, ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। तो फैसलाबाद के लिए भी और आपके वोटर्स ने आपको चुना, तो कैसा लग रहा है इस खैर इंतखाब पे? मुबारक जी। ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पूरे डिवीज़न के जो मैच्योर वकला थे, प्रोफेशनल वकला थे और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर वकला हैं, उनकी मैं आवाज़ हूँ और उनकी नुमाइंदगी और तर्जुमानी हमेशा करता हूँ। वो मेरे आइडियल है क्योंकि वो हमारा कल है, वो हमारा मुस्तकबिल है। तो मुझे अल्लाह की ज़ात ने बहुत इनाम से, क्योंकि मेरे पास तो लोगों को जैसे ना वसाइल थे, ना एक्स्ट्रा कोई मेरे पास कोई अदर दैन क्वालिफ़िकेशन थी जो दुनिया में चल रही है, लेकिन मेरा फेथ हमेशा से अल्लाह पे, अपने इदारे पे, अपने लॉयर्स पे और अपने वो प्रोफेशनल स्किल्स के लोगों पे मुनहसर था हमेशा पे। जितने भी मैंने इलेक्शन लड़े, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा। बार का 16 से 17 प्रेसिडेंट भी रहा हूँ फैसलाबाद बार का। और हमने कोशिश की ज़िंदगी में कि बार को, बार के वकील को, बार के मसाइल को इनफरादी या इज्तिमाई उसको अपलिफ्ट करना है, इस प्रोफेशन को ग्रेस में लेकर जाना है। और इस प्रोफेशन में हमने इज़्ज़त कमाई, हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर जो हैं वो भी इसमें इज़्ज़त कमाएं, अपनी महारत से वकालत करें और सोसाइटी के यूज़फुल मेंबर बने। ये हमारा एक एम है। तो सब आपके इंतखाब से आपके हमने जो नज़रियात पहले भी जानते हैं, अब इसमें क्लैरिटी के साथ आपने बताया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ऐसे वकला मौजूद हैं जो खालिस्तन प्रोफेशनल बुनियादों पे सोचते हैं, प्रोफेशनलिज्म पे यकीन रखते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी जो क़यादत हो वो बेहतर लोगों के हाथ में हो, बेहतर और प्रोफेशनल लोग। दुनिया में जितनी भी तरक्की हो जाए या दुनिया में जितनी भी कोई ईवल्स आ जाएं, जितनी भी आ जाएं, मेरा फेथ ये है कि नेकी रहेगी, सच रहेगा और हक़ के लोग और हक़ को मानने वाले लोग रहेंगे। शायद वो कम हो जाएं, लेकिन ये क्लैरिटी रहेगी कि हमें हमेशा पे ये फ़ख्र रहा है कि प्रोफेशन जो है, ये देखें वकील जो है कौन? जो नुमाइंदगी करता है किसकी? साइल की। साइल कौन है? मजलूम, जिसको दादरसी हम कोर्ट से दिलवाते हैं। सही साहब, पिछले जो टन्योर था उसमें हमने देखा एक मेंबर पंजाब बार का झगड़ा हुआ था एक जज के साथ। जजों के साथ कुछ न कुछ मामलात बनते रहते हैं। अब वकला जो हैं वो ख़ास तौर पे पंजाब बार के मेंबर जो हों, वो अगर कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लग जाएं और ऐसे भी वाक़यात हों कि लोगों को जिनके साथ मुखालफत हो उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दायर करके उनको अदालत में बुलाएं और फिर वहाँ उनको फेंटी लगाएं, ऐसे भी वाक़यात देखने में आए, तो ये सब आप समझते हैं कि ये बहुत थोड़े थोड़े वाक़यात हैं जो हो जाते हैं या ये ट्रेंड बनता जा रहा है? डोगर साहब, ये बदबख्ती की बात है। ये ऐसे केसेस या ऐसे वाक़यात एक्सेप्शनल हैं, मैं इसको एक्सेप्शनल कहता हूँ। वो किसी भी जगह अनइवन मैटर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून के रखवालों को, कानून के मुहाफ़िज़ों को, कानून दस्तूर के हम मुहाफ़िज़ हैं और हमारी ज़िंदगी भी यही है। तो हमने तो एजिटेट करना है अगेंस्ट, अगर एक फ़ैसला गलत है तो हमने हायर फोरम पे जाना है, हमने उस मैटर के ख़िलाफ़ एपेक्स फोरम पे जाना है एजिटेशन की सूरत में, अपील की सूरत में, कि इसको लीगल रीड्रेसल हो, ना कि हमने कानून को अपने हाथ में लेना है। और ना मैं तो वायलेंस के ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ वकील से बड़ी तोप कोई नहीं है, वकील से बड़ी बंदूक कोई नहीं है, वकील की दलील से बड़ी कोई दुनिया में डिवाइस ही नहीं बनी। जहाँ पे लॉजिक आ जाए, जहाँ पे मंतक आ जाए, जहाँ पे दलील आ जाए, जहाँ पे रीज़न आ जाए, तो वकील का तो इम्तियाज़ ही किताब है, दलील है, दस्तूर है।
تو دستور والے دستور کے خلاف تو نہیں جائیں گے نا. یہ ایک بڑی اچنبے کی بات ہے. صاحب صاحب اس پیشے میں، اس شعبے میں یا پروفیشن، اس میں آنے کا فیصلہ حادثاتی تھا یا بائی چوائس تھا؟ میرے آنے کا جو فیصلہ تھا نا جی، اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت بخشے. میری والدہ بھی نہیں ہے دنیا میں، اللہ ان کو بھی جنت بخشے. تو میں جب 3rd ایئر 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو میرا اللہ بخشے والد صاحب کی وجہ سے بھی، گھر کے ماحول کی وجہ سے بھی، میں کتاب کے بہت قریب تھا. مطلب مجھے لٹریچر کا، مجھے تصوف کا، تاریخ کا بڑا شوق تھا. اس دور میں جو اخبارات تھے اس میں میرے آرٹیکلز آتے تھے سیاست پہ، تاریخ پہ، تصوف پہ. تو جب اللہ بخشے میرے والد صاحب کو، میں اس وقت BA کا اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں، تو جب ان کو میرے بارے میں پتہ چلا، وہ خود بڑے پڑھے لکھے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تیری جو علم ہے یا تیری جو شخصیت ہے یا تیری جو اس میں کانفیڈنس نظر آتا ہے مجھ میں، تو آپ نے وکیل بننا ہے. اچھا، والد صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ بتائیے کہ آپ کے والدین فیصل آباد کے تھے؟ آپ فیصل آباد میں پیدا ہوئے؟ میرا بیسیکلی گاؤں جو ہے یہ سائیاں والا بھروکی چک ہے ہمارا، لیکن میرے والد صاحب کا اللہ بخشے بڑا ویژن تھا. وہ ہم فیصل آباد میں ہی براٹ اپ ہوئے، یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کی. تو ان کا ایک آبجیکٹ تھا کہ گاؤں میں چونکہ وہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں، شریکہ برادری ہوتا ہے، تو ہم نے آپ کو اس زندگی میں نہیں رکھنا. تو یہ اس اللہ کی مہربانی سے پھر ہم ساری فیملی، میرے 2 بیٹے وکیل ہیں، بار کے ممبر ہے. بڑا بیٹا ریسنٹلی UK سے LLM کر کے آیا ہے. اور مجھے دیکھ کے میری فیملی میں اور میرے دوستوں میں بہت سے وکیل جو ہے وہ بن گئے مجھے دیکھ کے. آپ کے والد صاحب نے جو آپ میں چھپی صلاحیتیں اور ٹیلنٹ جو دیکھا اور مشورہ دیا کہ اس طرف آنا ہے آپ نے، تو وہ کون سی سٹیج تھی اس وقت؟ کس عمر میں انہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا؟ میں اس وقت BA کا اسٹوڈنٹ تھا لوگ صاحب، میں اس وقت BA کا اسٹوڈنٹ تھا. تو اس دور میں بڑا کریز تھا. آج ہی شاید ہوگا کہ لوگ CSS کریں، PCS کریں، ڈاکٹر بنیں یا انجینئر بنیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار وکیل، میرے والد صاحب اللہ جنت بخشے، وہ قائد اعظم کا جب نام لیتے تھے تو رو پڑتے تھے کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی. پھر علامہ اقبال کے حوالے کے، پھر چونکہ ہمارا کلچر چونکہ دیہاتی تھا، تو ان کے ذہن میں ایک کانسیپٹ تھا کہ وکیل کی ایک تو رسپیکٹ زیادہ ہے، دوسرا وہ لا نوئنگ ہوتا ہے، دوسرا جہاں پہ وائلیشن ہوگی، جہاں پہ رائٹس کی وائلیشن ہوگی، لبرٹیز کی وائلیشن ہوگی، تو وکیل جو ہے ایک طاقت ہے. تو وکیل بننے سے پہلے شادی ہو گئی؟ اس کے بعد ہوئی. اس کے جب جو ہی میرا وہ وکالت والا ہوا تو اس وقت میری شادی ہو گئی. تو جاٹ برادری میں یا دیہاتی پس منظر ہونے کے ناطے یہ رشتہ گھر والوں نے ہی طے کیا؟ جی، گھر والوں نے. میرے مطلب وہ اپنے ہیں، میرے خالہ زاد ہے جس کے ساتھ میری شادی ہوئی، تو یہ ارینج میرج تھی مکمل طور پر. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بیٹے ہیں، ماشاء اللہ. سردار سرمد سائی اور حمزہ کیسر سائی. یہ دونوں بار کے ممبر ہیں اور میرے آفس میں ہیں، کام بھی کرتے ہیں. تو بچپن، سائی صاحب آپ ایک سنجیدہ قانون دان ہیں، آپ کی شخصیت ایک بہت میچور ایک انسان کی اور قانون دان کی ہے، جس میں سنجیدگی ہے، وقار ہے، متانت ہے. بچپن کیسا تھا؟ بچپن میرا خیال کوئی اتنا زیادہ شوق نہیں تھا میرا خیال میں. میری ماں بتاتی تھی مجھے بچپن میں بھی وہ کہ نہر میں لوگ نہاتے تھے اس وقت، وہ پتنگیں اڑاتے تھے، وہ کھیلتے تھے. وہ میں نے نہیں کھیلا، پتہ نہیں کیا وجہ تھی. گیم وغیرہ تو کوئی کھیلی؟ ہاں، گیم میں نے ہاکی کھیلتا رہا ہوں، کرکٹ کھیلتا رہا ہوں. میں نے ایتھلیٹکس بھی کی کالج دور میں، اسکول دور میں. میری فیملی جو ہے ویسے بھی سپورٹ سے وابستہ ہے. میرا بڑا بھائی طارق سائی جو ہے وہ پاکستان کا 100 میٹر کا، 200 میٹر کا چیمپئن رہا ہے. تو میرے فادر ان لا کبڈی کے بہت بڑے کپتان تھے، رفیق چیمہ صاحب. تو سپورٹس تو میری ذات میں ہے. میں کہتا ہوں کہ سمارٹ ہونا، خوبصورت ہونا، صحت مند ہونا، یہ ایک بہت خوبصورت اضافہ ہے جو ہر ایک کو کرنا چاہیے. ممبر پنجاب بار کونسل، ان کا گھر، ان کے فیملی ممبرز ہیں، 2 صاحبزادے اور ان کے بڑے بھائی موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں آج ساہی صاحب کے کھانے پینے کی عادات کے حوالے سے، ان کے مزاج کے حوالے سے. طارق صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ بچپن کیسا گزرا ساہی صاحب کا. طارق صاحب، بھائی سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کیسے تھے سٹارٹ میں، بچپن میں کیسا دور تھا وہ، کیسا وقت گزرا؟
بہت اچھا. بچپن میں تو یہ شرارتی بھی تھے, خوش خوراک بھی تھے, تو اب یہ کہہ لیں کہ خوراک کے معاملے میں کافی کیئرلیس ہو گئے ہیں. ہاں لیکن ہیں فٹ. ہاں جی ہاں, واک کا ان کا بڑا روٹین ہے. گاڑی میں ان کا ٹریک سوٹ ہوتا ہے, شوز ہوتے ہیں. واک کی کوتاہی نہیں کرتے. الیکشنوں کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن پہلے کبھی مس نہیں کرتے. یہ تو عید والے دن بھی واک پہ چلے جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ان کی شخصیت کی خاص کوئی پہلو جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو. یہ حساس بہت ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ان کو یہ پک کرتے ہیں. کچھ چھوٹی بہت کمی رہ گئی تو اس کو وہ مس کرتے ہیں. ملنے میں, عزیز و اقارب میں, اگر فیملی میں دور ہے باپ سے بھی کوئی آ گیا ہمارے گھر میں تو ضرور اس کو ان کی کوئی آپ نہ بھی ہوں تو فون کر کے یار ان کو دیکھ لیں, کھانے کا, چائے کا. مطلب کیئرنگ ایٹیٹیوڈ. ہاں جی, کیئرنگ, مہمان نوازی میں ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی آسانیاں کی ہیں. ساحل صاحب کے صاحبزادے موجود ہیں, وہ بھی قانون دان ہیں, فیصل آباد بار کے ممبر ہیں, ان سے جانتے ہیں. پہلے اپنا تعارف کروائیے گا, اپنا نام بتائیے گا. سرمد کیسر نذیر صاحب. سرمد صاحب یہ بتائیے کہ آپ پہلے تو اپنے بارے میں بتائیے کہ ابھی آپ نے جو مکمل کیا ہے, قانون کی ڈگری لی ہے, تھوڑا سا بتائیے. میری LLB کی ڈگری ہے GC یونیورسٹی فیصل آباد سے, اور میں نے LLM کیا ہے BBB ہاربورن لنڈن کیمپس. گڈ. اینڈ میں ریسنٹلی واپس آیا ہوں بیفور الیکشنز. تو یہ فرمائیے کہ آپ کے والد صاحب جو فیصل آباد کے ایک ممتاز قانون دان ہیں جی, اور بہت ہی وزادار شخصیت ہیں, بڑی متانت ہے ان میں, اور ایک سنجیدہ قانون دان جس طرح کا ہونا چاہیے اس طرح کی شخصیت ہے ان کی, اور بہت احترام ہے وکلا برادری میں. بحیثیت فادر وہ کیسے ہیں؟ وصیت فادر آئی تھنک سو ہی از این ایگزامپل. لائک ایک ایگزامپل ہیں اکیلے میرے لیے نہیں, آنے والی ہماری نسل کے لیے بھی. اور انہوں نے نیچے سے اٹھا کر اوپر تک لے کے ہر بندہ ان کو پوری فیملی کے اندر فالو کرتا ہے. کچھ اصول ان کے جو ہوں کہ بھائی انہیں ہر صورت فالو ہونا ہے. وہ ڈسپلن ہے. ایوری تھنگ جو بھی چیز ہو رہی ہے وہ ڈسپلن کے اوپر ہونی چاہیے. کوئی کام ہے نہیں ہے آپ نے ارلی اٹھنا ہے, واک, اسٹڈی, ایوری تھنگ جو بھی ہے نا وہ ڈسپلن پہ ہو, ٹائم پہ ہو, پھر اچھا ہے, ہر چیز ٹھیک ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہو, جو مرضی ہوتا رہے. نہیں نہیں ایسے نہیں, جو آپ کا جی چاہے کریں. نہیں ایسے نہیں ہے. ایک ڈسپلن ہے. ہاں, ہر گھر میں بھی ہر فیملی ممبر بھی ڈسپلن میں دیکھنا چاہتے ہیں. میں حمزہ کیسر میرا نام ہے, GC یونیورسٹی سے میں نے لا کیا ہے. تو ابھی ریسنٹلی میں انرول ہوا ہوں فیصل آباد بار میں. ابھی الیکشن تو لڑا ہوگا بھرپور. جی, تقریباً 1 سال سے لڑ رہے ہیں. تو اب کافی تجربہ ہو گیا ہوگا اب الیکشن لڑنے کا. جی الحمدللہ. کیسر نذیر شاہی صاحب ایک بہت سارے لوگوں کے لیے ایک قانون دان ہیں, آپ ان کے صاحبزادے ہیں, آپ کے لیے ایک باپ کی حیثیت سے ان کا رول کیسا لگتا ہے؟ ہمارے لیے تو وہ فیوریٹ ہیں, تو ہم نے شروع سے ہی ان کو دیکھا ہے اور ان کو ہی آئیڈیل مان کے آگے چلے ہیں, تو آگے بھی ان کے ساتھ ہی چلیں گے, جیسے وہ کہیں گے ویسے ہی ہم نے کرنا ہے. اور شاہی صاحب ویسے آپ کی خوراک ہے کیا؟ اگر ایک دن کی خوراک دیکھیں, ناشتے سے لے کے رات ڈنر تک. بہت سادہ خوراک ہے جی, کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے, نہ کہ کھانے کے لیے زندہ. شاہی صاحب نے اپنے مہمانوں کے لیے ایک ڈیرا آباد کر رکھا ہے. ڈیرا ہی کہیں گے کیونکہ ایک مہماندار شخصیت ہیں, بہت ہی مہمان نواز. ان کے مہمان آتے رہتے ہیں, وکلا برادری سے ہوں یا دوسرے, تو ان کے میزبانی کے لیے ان کی رہائش اور ان کے کھانے وغیرہ کا اہتمام سارا یہیں ہوتا ہے. اکثر مہمان آتے رہتے ہیں. چودھری کیسر نذیر شاہی صاحب کا یہ ڈیرا جو ایک سیاسی ڈیرا کہلوا سکتا ہے. ان کے دوست, ان کے چاہنے والے, ان کے ساتھی جو ان کے الیکشن میں بھی بھرپور کردار ادا کرتے نظر آئے, اس وقت یہاں موجود ہیں. کچھ ویوز ان کے لیتے ہیں کہ کیسر نذیر شاہی صاحب کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں, کیا سوچ ہے ان کی, کیسے انسان ہیں, کیسے وکیل ہیں, کیسی شخصیت کے مالک ہیں. شاہ زیب گل میرا نام ہے. میں شاہی صاحب کا بڑا ہی قریبی بھتیجا ہوں. ان کا, ان کے ساتھ جو تعلق تھا میرے مرحوم والد صاحب کا بڑا قریبی تعلق تھا طارق گل صاحب کا. تو جو ریلیشن ہے ہمارا سیکنڈ جنریشن ریلیشن کے ساتھ چلتا آ رہا ہے. مدثر گجر ایڈوکیٹ سر میرا نام ہے, اور میں سائی صاحب کے ساتھ آفس میں ہوتا ہوں, اور پچھلے 5 سال سے میں نے سائی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے.
لا کے حوالے سے ان سے اگر گائیڈ لائن لینی ہو، اس کے علاوہ سائد صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن کو نہ صرف لا میں بلکہ اس کے علاوہ ادب میں، اسلامک اور کمپلیٹ ان کا اس پہ نالج ہے. میرا نام وقار گجر ہے اور میرا سائد صاحب کے ساتھ تعلق 2019 کا ہے اور اس کے بعد میں یو کے چلا گیا اور میں اسپیشلی ووٹ کرنے کے لیے یو کے سے ادھر آیا ہوں. میرا نام عمر جی، عمر گجر. تو سائد صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے. ان کو میں نے اس طرح پایا کہ ہر ایک کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے نا، ینگسٹر ہیں جو بھی ہیں ہر ایک کے کام آتے ہیں. میاں ندیم احمد میرا نام ہے جی. ڈے فرسٹ سے ایسوسیشن کیسر نذیر سائی صاحب کے ساتھ ہے. وکالت کے حوالے سے بہت اچھا ان کا ایک پروفیشنل جو نئے بچے آتے ہیں ان کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں. اور سیاست میں بھی جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جس کے ساتھ نہیں ہوتے اس کے ساتھ نہیں ہوتے. اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ نہیں ہے، جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہیں. میرا نام عثمان رفیق چیمہ ایڈوکیٹ ہے جی. میں سائی صاحب کا ایسوسیٹ ہوں. سائی صاحب کے میں نے الیکشن ڈیز میں ان کے ساتھ تھا. یہ ہمیشہ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ اپنا کتاب پہ توجہ دیں، اور اس کے علاوہ یہ سیاست میں جس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کسی کوئی ایک تھڑے کے لیڈر نہیں ہیں. سید علی زین شاہ. میں کیسر سائی صاحب کے ساتھ 2014 میں ان کے پاس میں نے آفس جوائن کیا جی. اور مجھے جو سب سے بڑی چیز ان سے ملی وہ عاجزی ملی. عاجزی سیکھنے کا موقع ان سے ملا. کتاب سے دوستی کا ہمیشہ سے انہوں نے یہی تلقین کی. میرا نام ایڈوکیٹ عبداللہ خان ککھیزی ہے اور سائی صاحب میرے لیے ایک فادرلی فگر ہیں، چونکہ بینگ اے فرسٹ جنریشن لائر جب میں کچہری میں آیا اور میرا کوئی لنک نہیں تھا اس شعبے سے، تو سائی صاحب کے دروازے ہمارے لیے کھلے تھے. ہمیں کوئی لیگل پوائنٹ، کوئی کرمنل لاء کا پوائنٹ ہمیں جب پوچھنا ہوتا تھا، سائی صاحب ہمیشہ اویلیبل ہوتے تھے. ہمیں کوئی مسئلہ ہمارے پروفیشن سے ریلیٹڈ سائی صاحب نے ہمیشہ اسے حل کیا. میرا نام حافظ محمد سلمان طارق ایڈوکیٹ ہے. ٹھیک ہے، میں عرصہ دراز سے 5 سال سے تقریباً جو ہے سائی صاحب کے ایسوسیشن میں ہوں. ہی از ویری ہمبل پرسنالٹی. ٹھیک ہے، سر سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. سائی صاحب جی ہر دل عزیز شخصیت ہیں. ان کی یوتھ کے ساتھ محبت جو ہے وہ بھرپور. ہم اس چیز کے جو ہے سائی صاحب کے دل سے شکر گزار ہیں. ساحد صاحب سے جانتے ہیں وکلا کے لیے، ان کے وکلا کے دلوں میں ان کے لیے جو اتنے محبت بھرے جذبات ہیں، کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ ساحد صاحب، آپ کا میسیج کیا ہوتا ہے وکلا کے لیے، اپنے جونیئرز کے لیے، ساتھیوں کے لیے، اور کیا سجیسٹ کریں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈوگر صاحب، میری جو بقا ہے اور میرا جو آغاز ہے اور میرا جو اس شہرت میں دوام اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کی جو بیسک فاؤنڈیشن ہے وہ وکالت اور وکالت کا پروفیشن ہے. تو جو بندہ وکالت سے اس حد تک، روح کی حد تک جڑا ہو اور اس کو دنیا کی ساری نعمتیں، رزق اور مخلص ترین ساتھی مل جائیں، تو میرا پیغام تو ان تک ہے، میری ذات ان تک ہے، میرا اختیار ان تک ہے، اور ان کی ذات کے لیے ہمیشہ پہلے بھی کام کیا ہے. اور یہ احسان نہیں ہے، یہ کنورشن ہے. نکلنے لگے ہم، اور یہ ساحد صاحب کی بھتیجی کا بچہ بہت پیارا، ساری فیملی بہت پیار کرتی ہے. ابھی جانے لگے تو وہ الوداع کہنے آ گیا. موسیقی میں کس کو پسند کرتے ہیں؟ قوالی سنتے ہیں، عارفانہ کلام سنتے ہیں، جو ویسے گانے اچھے لگیں وہ سنتے ہیں؟ کیا آپ کا ٹیسٹ؟ موسیقی میں مجھے ابھی تک کریز ہے اور اس کا متبادل ابھی تک ہمارے پاس تو نہیں ہے. وہ استاد نصرت فتح علی خان، اس کی مشہور قوالیاں، اس کی مشہور غزلیں. عابدہ پروین کو بڑے شوق سے سنتا ہوں، میڈم نور جہاں کو، اور لتا منگیشکر کو. اور انڈین جو سکھ گانے گاتے ہیں ان کا سٹائل، ان کی آواز، اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں یہ پنجابی کے نمائندے ہیں جنہوں نے اپنے گیتوں کے ذریعے اور شاعری کے ذریعے پوری دنیا میں پنجاب اور پنجابی زبان کو اور پنجابی کلچر کو اور موسیقی کو انہوں نے پروموٹ کیا. تو یہ وہ لوگ ابھی تک اپنی روایت پہ قائم ہیں کہ جنہوں نے اپنی زبان کو پروموٹ کیا. بہت ہی مصروف لائف ہے آپ کی، اس میں سے کچھ وقت نکالتے ہیں سیاحت کے لیے؟ بہت کم نکلتا ٹائم، لیکن جب بھی ہو کبھی کسی نہ کسی جگہ چلے جاتے ہیں. لیکن یہ 1-2 سال میں چونکہ الیکشن میں بہت بزی رہا، تو میرے لیے پھر وہ باقی جو چیزیں تھیں نا وہ میں نے اس میں پوری ڈیڈیکیشن اور پوری یکسوئی اور کنسنٹریشن کے ساتھ یہ الیکشن لڑا ہے. تو اللہ کی ذات نے انعام دیا ہمیں کامیابی کی صورت میں بھی. اور ہمارا یہ جو آبجیکٹ اور سفر ہے اس کو انشاءاللہ پروموٹ کریں گے، وکیل کی آواز بن کے، وکیل کی نمائندگی ترجمانی کر کے.
اس شعبے کو عزت اور دوام بخشیں گے، کیونکہ ہمیں اس شعبے نے عزت دی۔ اوائل عمری میں، جوانی میں، جوان تو آپ اب بھی ہیں، کبھی ایسا ہو کہ کوئی دل کے تار چھیڑ دیے ہوں کسی نے، کوئی آپ کو پسند آ گیا ہو، کوئی رومانس کیا زندگی میں کبھی؟ لوگر صاحب، یہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ جوانی میں خیال، احساس خوبصورت ہوتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ میں نے نا اپنے آپ سے، اپنے پیرنٹ سے محبت کی، میں نے اپنے آپ سے محبت کی اور پروفیشن سے محبت کی۔ اس پروفیشن کے حوالے سے پھر وہ چونکہ ایک سمندر ہے لاء کا، تو ہم اس سمندر میں ہی جو ہے وہ غوطہ زن رہے، تو ارلی ایج میں ہی میری شادی ہو گئی۔ تو وہ اتفاق ایسا ہے کہ وہ ہمیں عشق جو ہے نا ہو نہیں سکا، شاید اس کے بارے میں شاید ابھی تک ذہن میں کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی، لیکن ہم نے اپنے کام سے جو ہے نا وہ عشق کیا۔ آپ کے شعبے میں یعنی شعبہ وکالت میں اور سیاست میں آپ کا آئیڈیل ہے کوئی؟ دیکھیں، میں اس وقت تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو آئیڈیلائز کیا جا سکتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ قائد اعظم واحد وکیل تھے جو سیاسی طور پہ بھی کامیاب تھے اور بینگ لائر بھی بہت بریلینٹ تھے۔ عام طور پہ وکیل عملی سیاست میں اتنا کامیاب نہیں ہوتا عام طور پہ، لیکن چونکہ قائد اعظم نے ہمیں وہ مقدمہ بھی جیتا اور ملک بھی لے کر دیا اور گوروں سے ہمیں وہ آزادی چھین کے بھی دی، اور وہاں پہ اس کے علاوہ جو آج کل ہمارے ہیں، ہمارے گروپ لیڈر ہیں حسن بون صاحب، تو وہ ہمارے گروپ لیڈر ہیں سیاسی طور سے، میں ان سے وابستہ ہوں، تو اس حوالے سے بہت سے لوگ اچھے ہیں، بڑے بڑے قابل لوگ اس شعبے میں موجود ہیں۔ مسرور آباد کے قبرستان پہنچے ہیں، یہاں ساہی صاحب کے والدین کی قبریں ہیں، ان پہ حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ساہی صاحب والدین تو بہت بڑی ہستی ہوتے ہیں، آپ فاتح خانی کے لیے آپ کا چکر لگتا رہتا ہوگا؟ میں تقریباً روز آتا ہوں، اور 2008 میں میری والدہ فوت ہوئی اور 2009 میں میرے والد صاحب، تو ان سے میری جذباتی اور روحانی وابستگی بھی بہت تھی، اور ان کی تربیت اور ان کی جو شفقت تھی وہ آج بھی میرے لیے مشعل راہ ہے۔ آباد کی کوئی علمی ادبی شخصیات کوئی آپ کو انسپائر کیا ہو کبھی؟ یہاں شہر میں افضل احسن رنداوا صاحب رہے ہیں، اور موسیقی میں تو آپ نے بتا دیا، یہاں کی سیاسی شخصیات جو ہیں انہوں نے بھی قومی سطح پہ نام پیدا کیا، لیکن کبھی کسی کے انداز سیاست نے متاثر کیا؟ کیونکہ میں عملی سیاست میں میرا حصہ نہیں ہے، وکلا کی سیاست میں ہم کرتے ہیں، دوستوں کے لیے، وکیل کے لیے کرتے ہیں۔ باقی جو علمی ادبی شخصیت ہے، بیسیکلی آپ نے میرے دل کی بات چھیڑ دی، افضل احسن رنداوا صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ وہ پنجاب کی آواز تھے اور پنجاب کی آواز کی علامت تھے، اور انہوں نے بہت خوبصورت افسانے اور شاعری کی کتابیں لکھی۔ میری ان کے ساتھ بہت لمبی چوڑی نشست رہتی تھی، بلکہ میں تو ان کی ساری کتابوں کے نام بھی، مجھے آخری کتاب تھی ان کی چھٹا دریا، اس کے علاوہ دیوا تے دریا، منا کو لاہور، پیالی وچ اسمان، ران تلوار تے کوڑا، یہ ساری کتابیں افضل احسن رنداوا صاحب کی تھی، اور میں بلکہ یہ کہتا تھا یہ پرائڈ آف پرفارمنس تھے۔ 74 میں پاکستان پیپلز پارٹی سے شہر کی سیٹ سے ایم این اے الیکٹ ہوئے، تو یہ بہت بڑا اثاثہ تھا وکلا کو اور اہل فیصل آباد کو، ان کا پتہ نہیں تھا، ہم تعارف کرواتے تھے۔ اور انڈیا میں سکھوں نے بابا فرید کے نام سے ایک یونیورسٹی ہریانہ میں بنائی ہے، جہاں پہ افضل احسن رنداوا صاحب کے کام پہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ہو رہا ہے۔ اچھا سر، ڈرامے وغیرہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ کو؟ آج کل تو بہت کم ملتا رہا، لیکن کسی دور میں جب پی ٹی وی بڑا ایک محترم اور معتبر ادارہ تھا، اس وقت ہمارے پاس بھی ٹائم تھا، اس وقت تو اشفاق احمد کے ڈرامے، امجد اسلام امجد کے ڈرامے ہم بڑے شوق سے، وہ کریز تھا اس وقت۔ اچھا، اس وقت انہوں نے ہمیں بڑا متاثر کیا۔ اس وقت ڈرامے میں کہانی ہوتی تھی، مکالمے جاندار تھے، اور جو ایکٹر تھے وہ زبردست ایکٹنگ بھی ان کی ہوتی تھی، تو اس دور کی، آپ کے دور کی ہیروز کون سے آپ کے پسندیدہ تھے؟
असल में शुरू दिन से ही फिल्म और ड्रामा जो एक सिन्फ है वो मेरे नज़दीक है एक ऑब्जेक्ट डायलॉग, और उसमें कोई थीम ऐसा हो जो सोसाइटी की सेंसिटिविटी को, महरूमी को उजागर करे, और उसमें एक्टिंग हो ऐसी कि जिसको कहते हैं कि टू मेक इट बिलीव, कि एक्टिंग जो है वो नज़र आए कि ये सच है। तो उस दौर में हमने हुसैन को, आबद अली को, तलत हुसैन को, अफजाल अहमद को, शुजात हाशमी को हमने बड़ी आवाज़ें देखी, वो उज़मा गिलानी को, रूही बानो को। ये एक दौर था जहाँ पे बल्कि इंडिया वाले तो आज तक हमारे ड्रामों की और हमारे पीटीवी के जो एक्टर्स थे उनकी तकलीद और नकाली करते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा एक सिन्फ था ड्रामा पीटीवी का, जिसमें बहुत से लोगों ने दुआम हासिल किया और बहुत सी चीज़ें उसमें बेहतर हुई। तो अब जो सोसाइटी में हर शोबे में ज़वाल है कहीं ना कहीं, तो वो ज़वाल जो है वो ड्रामे पे भी है, फिल्म पे भी है, मौसीकी पे भी है, शायरी पे भी है, वकालत पे भी है, क्योंकि सोसाइटी तो कनेक्टेड है साथियों से और सोच से और फीलिंग से। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद पहुँचे हैं। यहाँ से हम चौधरी कैसर नज़ीर शाही साहब के चैम्बर चलते हैं। चौधरी कैसर नज़ीर शाही साहब पंजाब बार काउंसिल के मेंबर और इससे पहले फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हम उनके चैम्बर में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनके जो वकालत के हवाले से और वकला की जो प्रैक्टिस है, मुख्तलिफ जो इश्यूज़ चलते रहते हैं उनके बारे में जानेंगे, और क्या मुल्की सतह पर जो मुख्तलिफ इश्यूज़ चल रहे हैं उसमें वकला बरादरी क्या किरदार अदा कर सकती है, इन सब बातों पे इश्यूज़ पे बात करेंगे। सही साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि आपने वकालत का आगाज़ कब किया? मैंने वकालत का आगाज़ 95 में किया जी, तो मुझे 30 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में। तो इस प्रोफेशन में पहले दिन ये तैयार किया था, गोल एक सेट किया था, ऑब्जेक्ट सेट किया था कि मैंने अच्छा वकील बनना है और वकालत में नुमाया नाम कमाना है। सही साहब, हमने देखा है कि एक एतराज़ रहा है अदालतों पर कि वो फेसेस देख के इंसाफ देती हैं। ये ऐसे तासर की मौजूदगी में आपने एक खालिस्तान प्रोफेशनल वकील की हैसियत से जब आगाज़ किया अपने काम का, तो आपको उम्मीद थी कि आप कामयाबी हासिल कर लेंगे, जबकि आप एक नया फेस थे? हम तो फैज़ साहब को मानते हैं, दिल नाउमीद तो नहीं, मायूसी ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो हम सफ़र करते रहे, उस सफ़र में रवैये भी चेंज हुए, वेरिएशन भी आती रही, किसी न किसी जगह पे पैसिवनेस भी आई, लेकिन एज ए होल जो है हमने अदारे को, वकील को और ख़ास तौर पर जुडिशरी को जब देखना है तो उसका एम तो एक ही है, रिड्रेसल ऑफ द लिटिगेंट को। जहाँ पे मजलूम की आप दादरसी के लिए जाएंगे तो अपने आप ज़ात की नफ़ी करेंगे, इसलिए वो सफ़र आगे बढ़ेगा। तो हमने वो पूरी कोशिश की है। ये एलिमेंट हर सोसाइटी में मौजूद रहते हैं, वो एक्सेप्शन की सूरत में होते हैं, वो एज ए रूल कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो हमने कोशिश की। एक तो बंदूक वाले लॉयर्स होते हैं, एक आम कानूनदान भी जो पढ़ा लिखा होता है, जो कानून की ताकत को समझता है, उसको भी हमने बहुत बाएतमाद देखा है। वकील का जो एतमाद होता है, इसके पीछे क्या फोर्स होती है? देखिए, वकील, मैं तो कहता हूँ कैद आज़म जो है ना, वो आज तक जेल नहीं गया, लेकिन उसने पाकिस्तान का मुकदमा ऐसा लड़ा, ऐसे यकीन और कॉन्विक्शन के साथ लड़ा कि हम एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। इसी तरह वकील जो है ना, दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। वकील AK-47 से भी स्ट्रॉन्ग है, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि वकील की जो दलील है, उसका फ़लसफ़ा, उसका ऑब्जेक्ट, उसका मंतक और उसकी जो तशरीह है या उसकी जो बहादरी है या उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो माशरे के लिए मिसले रहा है। और वकील ही ऐसी क़ुव्वत है जो गासिब के ख़िलाफ़, आमिर के ख़िलाफ़, जाबर के ख़िलाफ़ और बल्कि सोसाइटी की लेगलिटी जहाँ पे हो वो उसके बारे में खड़ा हो जाता है, वो स्टैंड लेता है। शाही साहब के कुछ साथी, कुछ दोस्त, कुछ कानूनदान यहाँ मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी सुनते हैं शाही साहब के बारे में। तलहा उलख मेरा नाम है जी, मैं कैसर नज़ीर शाही साहब का एसोसिएट हूँ। तो जब एक नया वकील वकालत करने के बाद जब कचहरी में आता है तो उसको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है, एक उस्ताद की ज़रूरत होती है, जिससे उसकी पहचान होती है, उसका नाम होता है, और वो जो भी कचहरी के अंदर करता है वो उसको उसका उस्ताद सिखाता है।
تو میرے خیال میں اس کالے کوٹ کی عزت، اس کی طاقت، اس کا وقار ہم نے جو کیسر سائی صاحب سے سیکھا ہے وہ شاید ہمیں کوئی اور نہ سکھا سکتا. میاں یاسر ایڈوکیٹ میرا نام ہے اور میں کیسر نذیر سائی صاحب کا ایسوسیٹ ہوں، جونیئر ہوں. میں تقریباً کوئی عرصہ 10-11 سال سے بطور جونیئر کیسر نذیر سائی صاحب کے پاس ہوں. اور سائی صاحب کی جو شخصیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو آپ کے ایک مخصوص رشتے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ بہت سنسیئر اور لائل ہوتے ہیں، ایک ماں باپ اور دوسرا استاد. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے استاد محترم نے جو مجھے اس دنیا میں وکالت میں اور جو چیزیں مجھے سکھائی ہیں، اور یہ صرف اور صرف ایک استاد اور ایک ماں باپ ہی کر سکتے ہیں. میرا نام ایڈوکیٹ عظمیٰ کھوکھر ہے اور میں سائی صاحب کی ایسوسیٹ ہوں. اور جب سر ممبر پنجاب بار کونسل بنے ہیں، سر کو ممبر پنجاب بار کونسل بنانے والے 80% ینگ لائرز ہیں. وہ یہاں پہ آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کون سا آفس ہے جہاں پہ ہم نے کچھ سیکھنے جانا ہے، یہاں پہ فائل لے کے جانی ہے اور ہمیں پراپر فیکٹس نکال کے دیں گے، پراپر گائیڈ کریں گے. جی ہم رانا بشارت حسین ایڈوکیٹ کے آفس پہنچے ہیں. یہ وہ قانون دان ہیں جنہوں نے بہت خصوصی محنت کی. ویسے تو سب ساتھیوں نے بہت محنت سے لگن سے کام کیا جب پنجاب بار کونسل کا الیکشن تھا سائی صاحب کا، لیکن رانا بشارت ان چند ایک وکلا میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے بہت ایکسٹرا آرڈینری محنت کی. ان سے ملنے پہنچے ہیں، جانتے ہیں ان سے کہ ساحی صاحب ان کی نظر میں. رانا صاحب کہیے گا، بہت محنت کی آپ نے. ساحی صاحب ہمارے استاد ہیں، بہترین استاد ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ینگسٹر یہ دوست ہیں. ینگسٹر کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے دوستی نبھائی ہے. بہترین قانون دان ہے. جب بھی ان سے لیگل ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں بھرپور سپورٹ کیا ہے، ہمارے ساتھ گئے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے ہمارے ساتھ جاتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور ینگسٹر کے یہ دوست ہیں. سب سے بڑی جو چیز ان میں خوبی ہے، ینگسٹر کے یہ دوست ہیں. ایڈوکیٹ رانا علی موسیٰ میرا نام ہے. رانا بشارت صاحب کا میں ایسوسیٹ ہوں. سائی صاحب ہمارے ایسے ہی استاد ہیں جیسے والدین گھر ہوتے ہیں، ویسے یہاں پہ بھی ہمیشہ باپ کی طرح ٹریٹ کیا ہمیں. سائی صاحب ہمارے استاد ہیں. ہمارے جب بھی کہیں بھی ہم مشکل میں پھنسے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. میرا نام رانا عاطف نذیر ایڈوکیٹ ہے. میں فیصل آباد کچہری سے بلانگ کرتا ہوں. رانا بشارت صاحب میرے استاد بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، اور کیسر نذیر سائی صاحب ہماری ٹیم کے ہیڈ. شیخ امیر علی وورا ایڈوکیٹ، ان کے آفس پہنچے اور بہت شاندار استقبال کیا گیا ہے. وورا صاحب، اس والہانہ استقبال کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما ہے؟ وہ سائی صاحب سے لگتا ہے بہت محبت ہے آپ کو. جی سائی صاحب تو میرے والد کی طرح ہیں بالکل. تو میں جب سے کچہری میں آیا ہوں شروع سے ان کے پاس ہی ہوں، اور تقریباً 5 سال ہو گئے مجھے انہی کا ایسوسیٹ ہوں اور ان کے ساتھ. ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہیں، کیا چیز ہے جو آپ کو اتنا باندھے ہوئے ہے؟ ایک تو بہت ہمبل ہیں، بہت مطلب کہ ایک استادوں کی طرح سمجھاتے بھی ہیں ہمیں، ہر چیز کا بتاتے ہیں کہ یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز نہیں کرنی. تو اسی وجہ سے باقی میری پوری فیملی بھی انوالو تھی اس الیکشن میں. ہم سب نے مل کر ہی الیکشن بھی مطلب کہ کنٹیسٹ بھی کیا ہے اور ان کے ساتھ ہو گئے. میں تو 1 ورڈ ڈیفائن کر سکتی ہوں ایز اے لیڈی لائر. ہی از اے فیمنسٹ مین ایکچولی. اینڈ جو چیز میں نے ان میں دیکھی وہ میں اکثر اس چیز کا اظہار مختلف جگہوں پہ کرتی ہوں کہ ہی ڈونٹ ڈسکس پیپل. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کہیں بیٹھیں اور آپ لوگوں کو ڈسکس نہ کریں. آپ آئیڈیاز کو ڈسکس کریں، آپ لاء کو ڈسکس کریں، آپ اخلاقیات کی بات کریں. میرا نام شیخ ندیم خالد ہے سر. میں سائی صاحب کے متعلق بات کہوں گا. میں نے 20 سال ہو گئے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے، اور 20 سالوں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ سائی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ میں نے بہت دوسرے وکلا میں نہیں دیکھی. ہمیں ان 5 سالوں میں نا اگر کوئی لیڈر دیکھا ہے تو میں نے کیسر سائی کو دیکھا ہے. انہوں نے ایسے محنت کی ہے، ایک بندے پہ اتنا ورک کیا ہے کہ ہمارا دل کیا ہم ان کے علاوہ کسی اور کے پاس جائے نا. ہم پچھلی مرتبہ جن کے ساتھ تھے ہم نے سب کو چھوڑا اور صرف کیسر سائی کیا اتنی آواز بلند کی نظر آیا بار میں. اور مجھے لگتا ہے اگر کوئی لیڈر ہے تو کیسر سائی صاحب ہے. ان کے علاوہ کوئی نہیں، مجھے نہیں لگا کوئی. جمیل شفیق چشتی ایڈوکیٹ کے چیمبر میں موجود ہیں. ان کے کچھ ساتھی بھی ایسوسیٹس موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کیسر نذیر ساحی صاحب کے حوالے سے ان کے کیا تجربات ہیں، ان کے تاثرات کیا ہیں. کہیے گا جی،
क्या कहेंगे सही साहब के बारे में? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि सही साहब इस बार में जो मौजूद हैं वो हम ये समझते हैं कि हमारे उस्ताद होने के साथ साथ एक बाप की हैसियत रखते हैं। फैसलाबाद में मैं समझता हूँ कि सही साहब की तरह कोई भी इतना कम्पिटेंट लॉयर नहीं है जितना सही साहब एडवोकेट हैं, उनके पास मौजूद हैं। कुछ तासरात उनके भी कैसर नज़ीर शाही साहब के बारे में। राना साहब कहिएगा, कैसा पाया आपने शाही साहब को? कैसर साहब जी, हम इनके साथ साहब का 5 साल से हैं और माशाल्लाह जितना फ़ौजदारी को ये समझते हैं, मैं नहीं समझता कोई और वकील फैसलाबाद में फ़ौजदारी को समझता हो। फैसलाबाद के बहुत ही मुमताज़ कानूनदान मियाँ मौदूद अकबर मरहूम के साहबजादे मियाँ मसरूर अकबर, उनकी बातें सुनते हैं। वो भी एक सीनियर कानूनदान हैं। अपना कैसर नज़ीर शाही साहब जो हैं वो बिल्कुल मैंने तो वालिद साहब के दौर से जानता हूँ। वालिद साहब भी बहुत तारीफ़ करते थे और मैंने भी इनको बहुत अच्छा पाया, भाई बड़े भाइयों की तरह, और इनकी पूरी हमने सपोर्ट की। और जब भी इनसे हमें कोई काम या कुछ ऐसा कोई भी मसला हुआ है तो बहुत बिल्कुल साथ इन्होंने चल के अपना हमारा जो है वो जाके साथ दिया, काम किया जाके। जी, फैसलाबाद की बहुत मुमताज़ समाजी शख्सियत और कानूनी शख्सियत शुजाउल्ला खान बारकज़ई, बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन फैसलाबाद के, उनसे मिलने के लिए पहुँचे हैं कैसर नज़ीर शाही साहब। बहुत सपोर्ट रही शाही साहब को उनकी गुफ्तगू सुनते हैं कि वो शाही साहब के हवाले से क्या कहते हैं। बारकज़ई साहब फरमाइएगा। कैसर नज़ीर शाही साहब जो कि फैसलाबाद बार के सदर भी रहे हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, बेटे हैं, उनके साथ ये तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने मेरा बेटा, छोटा बेटा शाही साहब का शागिर्द है। इनकी अज़मत, इनका प्यार, इनका खलूस की ये मिसाल है कि ये मेरा बेटा अमेरिका से इनकी सपोर्ट के लिए और उनकी वोट के लिए आया, और जिस दिन ये जीते इलेक्शन उस दिन मेरी आंखों में भी आंसू थे और इनकी आंखों में खुशी के आंसू थे कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। कमेटी रूम पहुँचे हैं डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद की, और ये मनाजर हैं उनके इस्तकबाल के। डिस्ट्रिक्ट बार का कमेटी रूम इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। वकला से ख़वातीन वकला की बड़ी तादाद मौजूद है, मर्द वकील हजरात मौजूद हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं कैसर नज़ीर शाही साहब। आज हमने पूरा इनका विज़िट देखा बार का, तो मुख्तलिफ़ चैम्बर्स में जहाँ जहाँ भी गुज़रते गए और वहाँ फूलों की पत्तियाँ नछावर होती रहीं। तो इस वक्त कुछ ख़वातीन मेंबर्स की राय लेते हैं, उनके तासरात लेते हैं कि कैसर नज़ीर शाही साहब की क्या वर्थ है प्रोफेशनल वकील की हैसियत से, और ज़ाती हैसियत में वो कैसे इंसान हैं। कुछ मेल और कुछ फ़ीमेल वकला से बात करते हैं। मैडम कहिएगा शाही साहब के हवाले से। फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज़। उस्मा संधू एडवोकेट। तो शाही साहब माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग हैं, हमारे सीनियर हैं। शुरू से ही इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। एज ए सीनियर कोई भी फ़ौजदारी का काम होता तो इनके पास जाते तो ये बहुत ही अच्छा गाइड करते थे। इवन कोर्ट में साथ जाके कहीं आर्गूमेंट की ज़रूरत पड़ती तो ये हमारे साथ हमेशा शाना बिशाना चले हैं। 2015 में जब इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो मैं इनकी वोटर सपोर्टर थी, और पूरा साल मतलब कि फिर मुझे एक लम्हे के लिए अफसोस नहीं हुआ कि मेरा ये फ़ैसला गलत था। पूरा साल इन्होंने भरपूर ताउन किया, और पहले तो ये सीनियर थे, फिर ये बड़े भाई बन गए, तो उसके बाद फिर इनके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा। जी, मेरा नाम राना समीउल्लाह खान एडवोकेट है जी, और मैं फैसलाबाद बार में प्रैक्टिस करता हूँ। कैसर नज़ीर शाही साहब की शख्सियत के हवाले से अगर बात की जाए तो जब शाही साहब वकालत का शोबा शाही साहब ने इख्तियार किया तो ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में बल्कि फैसलाबाद डिवीज़न में फ़ौजदारी वकालत के हवाले से अपना लोहा जो है इन्होंने मनवाया बहुत अच्छी तरह से। शाही साहब के हवाले से मैं बात करूंगी तो हर दिल अजीज़ प्रैक्टिसिंग, मैंने हमेशा इनको 8 बजे कोर्ट्स में ही देखा है, वहीं मेरी मुलाकात इनसे होती है। बाकायदा प्रैक्टिसिंग वकील हैं, किसी भी वकील का मसला हो, सीनियर का हो, जूनियर्स का हो, हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। और जो एक पॉजिटिव और अच्छी बात जो मैंने किसी भी कैंडिडेट की कैंपेन में नहीं देखी और मुझे अच्छी लगी, अट्रैक्ट किया जिस चीज़ ने मुझे, वो थी रूल ऑफ लॉ की बात, लेजिस्लेशन की बात, यंग वकला और फीमेल के हवाले से जो इनके दौरान कैंपेन हमारे साथ जो इनके वादे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी से हमकिनार किया है। तो
ہم نے ان یاد دلایا، باقاعدہ میں نے ایک پوسٹ لگا کے تو یاد کروایا ہے. ادروائز ویری ہمبل، ویری نائس، کائنڈ اور کوآپریٹیو ہیں. ساجدہ زیدی ایڈوکیٹ. میرے مسائل تھوڑے دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جو جنرل لوگوں کے لیے کام کرنے والے ہیں وہ بے شک انہیں بطور ممبر پنجاب بار کونسل کرنے چاہیے ہیں، لیکن میں کچھ ان کی جو انر بیوٹی ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گی. انہوں نے بطور پریزیڈنٹ بھی سرو کیا ہے، اور جب آپ کوئی سیٹ سرو کرتے ہو تو دوبارہ کسی سیٹ پہ الیکٹ ہونے کے لیے ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے. پہلی دفعہ جب آئے تو آپ کو لوگوں کو آپ کے بارے میں اتنا نہیں پتہ تھا. جب آپ دوسری بار ون کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے دوہری ایفرٹ کے ساتھ لوگوں کے دل جیت لیے ہیں. کچھ ایسا اچھا تھا جو آپ نے پہلے کیا تھا. بطور پریزیڈنٹ انہوں نے سرو کیا تو ڈے کیئر سینٹر جو ہماری بہت بڑی ضرورت تھی، میرے جیسی بہت ساری خواتین جو تھیں وہ اپنے بچوں کی وجہ سے، چھوٹے بچوں کی وجہ سے پریکٹس سے محروم ہو گئی تھیں. اب ہمارے مطلب بالشت کے فاصلے پہ ہمارے بچے موجود ہیں. وہاں پہ بار کی طرف سے بہت ہی عمدہ قسم کی فیسلٹیز موجود ہے اور ہم پرسکون ہو کے پریکٹس کر رہے ہیں، تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. میں مطلب یہاں انوائٹ ہی تو نہیں تھا، تو آیا تو مطلب جو ہے نا سائی صاحب بیٹھے تھے تو میں نے کہا کہ اپنا بھی حصہ ڈال دیں اس میں. سائی صاحب بہت پولائٹ شخصیت ہیں اور دوستوں کے دوست ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کو جو ہے ڈر ہونا چاہیے اور دوست کو امید ہونی چاہیے. تو ہمیں سائی صاحب سے بہت امیدیں ہیں. جس وقت میں نے اس پروفیشن کو جوائن کیا تو جیسے اس فیلڈ کے بارے میں تھا، فیمیل کے حوالے سے ایک موب سا بنا ہوا تھا کہ فیمیلز کے لیے یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے. تو جب میں اس فیلڈ میں آئی تو مجھے ساہی صاحب جیسے سینئرز کی وجہ سے وہ کانفیڈنس ملا اور ایک جو اسٹرانگ میں بنی یہاں پہ آ کے، اور جو ڈر اور خوف تھا وہ سب دور ہو گیا. تو ساہی صاحب ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جنہوں نے یہاں پہ بہت پیار شفقت کے ساتھ ہمیں، یہ ایک اکیڈمی ہے، ان کا پورا آفس جو ہے وہ ایک اکیڈمی ہے جہاں سے ہم نے سیکھا ہے. محمد ولایت خان سامل ایڈوکیٹ فرام DBA فیصل آباد سر. اور سائی صاحب کے ساتھ سر جب میری پہلی سر ان سے سٹارٹ میں آغاز ہوا نا تو ایک میٹر میں نا سائی صاحب سے، ہائی کورٹ کا ایک میٹر تھا، سائی صاحب کو شاید یاد نہ ہو، تو وہ سر میں نا پوچھنے کے لیے گیا تو سر وہ میری ایک سسپینشن آف سینٹینس تھی. تو سائی صاحب نے مجھے کہا کہ سمجھایا بھی، پراپر گائیڈ بھی کیا، اور ساتھ میں سر وہ میری نا انہوں نے سسپینشن خود سے مجھے وہ تیار کر کے دی. اور اس کے بعد بھی سر انہوں نے کہا کہ آپ کو جب کبھی بھی جو ہے نا کسی بھی جگہ پہ آپ نے کچھ لرن کرنے کے لیے آنا ہو، جب مرضی آپ آئیں، تو یہ آپ کا اپنا آفس ہے تو آپ تشریف لیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. سائی صاحب یہ فرمائیے کہ جس کسی کو دیکھا آپ کی اس انداز سے تعریف کرتا ہے جیسے اس کے لیے بہت اسپیشل وقت آپ نے نکالا ہو. کتنے لوگوں کو آپ سکھا چکے ہیں، کتنے لوگوں نے آپ کو آبزرو کر کے سیکھا؟ یہ تو پورا لگتا ہے کہ سارا وقت آپ کا انہی کاموں میں گزر جاتا ہوگا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی ذات میرے پہ بہت مہربان ہے. مجھے ڈے 1 سے محبت ملی اور میں نے زندگی میں کوشش کی کہ اس محبت کو، اس پیار کو اور اس فیلنگ کو ڈلیور کر سکوں، کیونکہ میری ذات جو ہے اور میری بقا جو ہے وہ وکالت ہے، میری وجہ شہرت وکالت ہے، میرا رزق اور میری عزت جو ہے وہ وکالت ہے. تو اس لیے میری ان کے ساتھ جذباتی، روحانی، معاشرتی، قانونی ہر قسم کی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. تو انشاءاللہ اس اٹیچمنٹ کو بڑھائیں گے بھی، پروموٹ بھی کریں گے، اور پنجاب بار کے سارے اختیار اپنے وکیلوں کے لیے، خواتین کے لیے، ڈویژن کے لیے پروموٹ بھی کریں گے، اور ان کے لیے جو حق ہیں وہ لے کر بھی دیں گے. انشاءاللہ میرا رول جو ہوگا وہ سائلنٹ نہیں ہوگا، زندہ رول ہوگا. ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے، اب بھی کوشش کریں گے، اور ہماری اپنی ذات کوئی نہیں ہوگی، صرف اور صرف یہ وکیل ہیں جو ہمیشہ مجھے ہر حال میں سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے عزت دیتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت دیا انٹرویو کے لیے، پروگرام کے لیے، تھینک یو. ناظرین، یہ تھے چودھری کیسر نذیر ساہی، فارمر پریزیڈنٹ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار، نیولی الیکٹڈ ممبر پنجاب بار کونسل. آج آپ نے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی، صبح سے اب تک کے آپ نے سارے پروگرام دیکھے. ان کے بارے میں ان کے دوستوں کی، ان کے کولیگز کی رائے اور ان کے تاثرات سنے، ان کے اپنے خیالات، ان کی شخصیت کو جانا، پرکھا، سمجھا. امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا.
اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.